बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। रहमत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ने इस उम्मत को रमज़ानुल मुबारक और बिलखसूस जो है शब क़द्र अता फ़रमाई है। और ये ऐसा एक अजीम महीना है। हम रूटीन में चाहते हैं कि अल्लाह हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा ठीक है, जन्नत को मैं सजा देता हूँ। आप दोज़ख से पनाह मांगते हैं कि मैं दोज़ख से बचना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि चलो मैं दोज़ख को बंद कर देता हूँ। आप कहते हैं या अल्लाह, शैतान मुझे बहुत तंग करता है, नमाज़ नहीं पढ़ने देता, मुझे अच्छे अमल नहीं करने देता। अल्लाह ने फरमाया मैं शैतान को भी कैद कर देता हूँ, अब तो अपनी बात बता। अल्लाह ने ये सारी सहूलियात तुम्हें दे दी हैं, फिर भी अगर हम रोज़े ना रखें और अल्लाह को राज़ी ना कर सकें तो फिर हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जो ज़ालिम होगा। इज़्ज़ान ग्रामी, इस रमज़ान की बरक़ात और सादतों में आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही दो अजीम हस्तियाँ मौजूद हैं जो कि मुफ्ती भी हैं, आलिम दीन भी है। आलिम बनने के लिए 2 महीने नहीं, 6 साल नहीं, 8 साल लगते हैं, फिर 2 साल मुफ्ती कोर्स भी करना पड़ता है। ये बहुत अजीम लोग होते हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। आज हमारे साथ 2 मुफ्ती साहिबान मौजूद हैं और मैंने ये मौका हासिल किया कि रमज़ानुल मुबारक की अजीम सातों में कुछ उनसे गुफ्तगू की जा सके। उसमें सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मुफ्ती अल्लामा फ़ारूक अहमद मोहम्मदी सैफ़ी, जो कि हमारे मुर्शद ग्रामी के जामिया में, जामिया मोहम्मदी सैफ़ी रावी रियान शरीफ लाहौर में नाज़िम तालीमात भी हैं और फ़ाज़िल हैं जामिया नईमिया से, और एमफ़िल इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT लाहौर से किया है। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई, आज हमें टाइम दिया और हमें बड़ी खुशी हो रही है। चलिए, इस मौका पर हमने सोचा कि नाज़रीन तक कुछ गुफ्तगू पहुँचाई जाए। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग जो कि बीमारी की वजह से, जैसे बहुत सारे लोगों को शुगर होता है, फिर ओल्ड एज भी होती है और वो रोज़ा नहीं रख सकते, और बसा औकात जो है वो डॉक्टर भी उनको मना कर देते हैं। अब वो रोज़ा किस तरीके से उसका मुतबादिल वो कर सकते हैं? कोई ऐसी सूरत इस्लाम में है कि किसी को रोज़ा रखवा देते हैं, उसकी खिदमत कर देते हैं, सहरी अफ्तारी के लिए रोज़ा रखवा देते हैं, तो इसको फ़िदिया देते हैं। तो आप बताएंगे कि फ़िदिया कितना होता है, कितना देना चाहिए, उसकी खिदमत कितनी करनी चाहिए, इस तरह रोज़ा जो रखा जाए ये जायज़ है, इसकी क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया है फ़िदिया का। ये जो रोज़ा है ये फ़र्ज़ है हर आकिल बालिग़ पर। जब बच्चा बालिग़ होता है उस वक़्त से ही रोज़ा उस पर फ़र्ज़ हो जाता है, और जब तक रोज़ा रखने की ताकत है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और जब रोज़ा रखने की ताकत नहीं, फिर रोज़े का नेमुल बदल अल्लाह ने अता फ़रमाया है कि अगर एक शख्स ऐसा बीमार हो गया कि उसको बीमारी है, जल्द सही होने के इम्कानात नहीं है, डॉक्टरों ने उसको मना किया है, रोज़ा नहीं रख सकता, तो अगर ऐसी बीमारी है, कुछ लोग आम तौर पर छोटी बीमारी है, भूख लग जाती है जी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये महज बहाना है। डॉक्टर समझदार हो, अगर वो आपको बताता है तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के कहने के बाद कि आपका रोज़ा रखना ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है, यानी भूखा रहना आपके लिए नुकसान का बायस है, आप दवाई लें, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम है या उम्र का तकाजा है, तो उसके लिए फ़िदिया इस्लाम ने मुकर्रर किया। ये याद रखें कि रमज़ान के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है वो 3 चीज़ें हैं। एक है फ़ितरा और सदका फ़ितर जिसको बोलते हैं, एक है फ़िदिया और एक है कफ़ारा। 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों को मेरा ख़्याल है समझा दूँ तो सबके लिए बेहतर होगा। तो सवाल तो फ़िदिये का था, तो सबसे पहले कफ़ारा सौम पे आते हैं। कफ़ारा सौम क्या है? कफ़ारा सौम ये है कि एक शख्स रोज़ा रखता है और दौरान रोज़ा दिन को ही वो रोज़ा को तोड़ देता है। इसको रोज़ा तोड़ना ये अब इस पर कफ़ारा लाजिम है, इसको कफ़ारा सौम बोलते हैं। बिला वजह ऐसे एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं बीवी के पास पहुँच गया, सोबत कर बैठा, तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया तुम कफ़ारा अदा करो। तो ये रोज़े का कफ़ारा होता है। क्या है? तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना, ये एक रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है। अब रोज़ा टूटता कैसे है? आप अगर ख़ुद से
اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، ازدواج زوجین وہ آپ کرتے ہیں تو اس سے روزہ، صحبت کرتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح کھانا یا پینا، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جب آپ خود سے کھاتے ہیں، بھول کر بھی کھائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ شخص نے کھا لیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے بھول کر کھایا، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، تو بھول کر کھایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کفارہ ہے کتنا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو وہ کتنا ہے؟ تو اس کا ہمارے علماء نے جو مقرر کیا ہے وہ ہے 19,800 روپے ایک روزہ کا کفارہ، جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ 60 مسکین کا کھانا وہ آتا ہے، وہ بنتا ہے 19,800 روپے۔ تو اس حساب سے آپ کر لیں۔ اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے فدیہ۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ روزے کی قضا بھی کرنا جی، یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، اس روزے کی قضا آپ کرنی پڑے گی۔ جیسے مفتی صاحب کفارہ دینے کے بعد، جی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ روزہ فرض ہے، وہ ایسا فرض ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ توبہ بھی کر لیں، وہ معافی نہیں ہوگی جب تک اس کو رکھیں گے نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ روزہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ اب اگر روزہ توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کریں، یہ گناہ کا کفارہ ہے جو آپ نے توڑا ہے، یہ اس گناہ کا کفارہ ہے، روزہ اسی طرح ادا کرنا پڑے گا، وہ قضا کرنی پڑے گی۔ وہ آپ کسی وقت بھی کر جی، وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، شوال میں کر لیں جی۔ اور اگر یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ اگر یہاں پر آپ کی اب عمر کا تقاضا ایسا ہو چکا ہے کہ اب آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کفارہ دینا پڑے گا، ساتھ میں آپ وہ روزے کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک شخص بیمار ہے، جیسے آپ نے سوال کیا، جی اس کو روزہ کیسے رکھوانا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں آ کر بلا کر روزہ سحری کروا دیں، اور ایسا نہیں کرنا۔ مستحق ہو جو شریف فقیر ہے اس کو آپ روزے کا فدیہ وہ دے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے کھائے، جیسے مرضی کرے، آپ اس کو بلا کر کھانا نہیں، اس کو مالک بنائیں گے، اس کو مالک اس کے لیے آسان طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ اس کو رقم دے دیں، آسانی ہے، سب سے آسان کام ہے۔ تو 30 روزہ کی رقم کتنی بنتی ہے؟ فی روزہ جو ہے وہ 9,900 روپے، یہ 30 روزے کی، جی۔ فی روزہ کی جو ایک روزہ کا فدیہ اور صدقہ فطر یہ دونوں برابر ہیں، یعنی صدقہ فطر ہے 330 روپے، افطاری کا رکھیں، ایک دودھ کا گلاس رکھیں تو 500-600 روپیہ اس شخص کے لیے اس کی جسم کی جو ہے ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو 600 کے حساب سے دیکھیں تو 18,000 روپیہ اگر وہ بندہ استطاعت رکھے تو وہ حسن ظن سے جتنا بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ گندم کا ہے، آپ اگر گندم اب زیادہ استطاعت نہیں ہے تو آپ گندم کا حساب کریں گے تو فی روزہ 330 جیسے روپے، علماء فطرانے کا حساب لگا، جی اسی حساب سے فی روزہ 330 روپے۔ اب 330 کو ضرب کر دیں 30 کے ساتھ، اتنے روزوں کا فدیہ آپ اپنے اس بزرگ کا، اس بیمار کا، یہ اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ جو کے حساب سے دے دیں۔ اب جو کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے 1,075 روپے، اور اگر اللہ نے اس کو مزید زیادہ استطاعت دی ہے تو وہ کھجور کے حساب سے دے، وہ بنتا ہے 2,300 روپے، اور اگر کشمش کے حساب سے دے گا تو وہ ایک روزے کا فدیہ 4,000 روپے بنے گا، تو اس کو 30 کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ فدیہ بنے گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ جیسے فطرانے کا ہم حساب لگاتے ہیں، جو کم والے لوگ ہیں، جو اکنامیکل ایک زندگی گزار رہے ہیں، ان کا اور حساب ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ حاجت ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے جو مقدار مقرر کی ہے نا نصاب کی، وہ بنتی ہے 1,35,180 روپے۔ 2024 میں جو نصاب کی مقدار ہے وہ ہے 1,35,180 روپے، 52 تولے چاندی کے حساب، جی 52 تولے چاندی کے حساب سے موجودہ جو نصاب بنتا ہے وہ یہ ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ جو گھر کا ضروری سامان ہے، جو زندگی گزارنے کی ضروری چیزیں ہیں، کپڑے، جوتی، گھر کے برتن، کھانا پینا، جو ضروری سامان ہے، برتن، بستر، یہ چیزیں نکال کر، اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے جس کی قیمت اتنی بنتی ہے 1,35,180 روپے، تو وہ غنی ہے،
ایسے شخص پر صدقہ فطر دینا واجب ہے. تو اپنے بچوں کا بھی دے گا, وہ اپنے بچوں کا بھی, یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی ہے اگر اس کا بھی دے. صبح عید کی نماز سے پہلے بچہ پیدا جی, ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر بنے گا. اس کا صدقہ فطر بھی. اور گھر میں جو ملازمہ جو پرماننٹ آپ کے پاس کوئی خاتون رہتی ہیں, کوئی ملازمہ ہے, کوئی ڈرائیور ہے, جی, تو اگر اس کا صدقہ فطر بنے گا. وہ واجب نہیں ہے, اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, اس کی اجازت سے اس کو بتا دیں. مطلب جو آپ کا کفالت کے اعتبار سے وہ اس کی زیر کفالت ہے, اس کا دینا ہے. اگر وہ ملازمہ اس کی کفالت میں ہے تو اس کا دے گا, اس کی کفالت میں نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ رہتی ہے تو وہ پھر خود. واضح بات ہے, نہ بالغ کا آپ پر واجب ہے, جو بالغ ہیں آپ پر, بیوی کا بھی آپ پر واجب نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں ہے اس لیے آپ ان سے اجازت لیں اور ان کی طرف سے ادا کر دیں, تو یہ صدقہ فطر کا نصاب بنتا ہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور مفتی صاحب موجود ہیں, ان کا بھی تعارف میں کروانا چاہتا ہوں. مفتی احمد سعید طفیل محمدی سیفی صاحب, جو کہ جامعہ نعیمیہ سعید العلوم نارووال کے بانی بھی ہیں, محتمم بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ فاضل ہیں جامعہ نعیمیہ سے, لاہور سے, ایم فل بھی کیا ہوا ہے علوم اسلامیہ سے, اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں منہاج یونیورسٹی لاہور سے. آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, نارووال سے آپ تشریف لائے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے, مزاج کیسے ہیں, رمضان کیسا چل رہا ہے؟ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ آپ سے کچھ رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. تو اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں جو روزہ فرض کیا ہے, پھر روزے کے مقاصد بھی بیان کیے ہیں. ایک مقصد تو لعلکم تتقون بیان ہوا ہے, تو روزے کے مقاصد کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے, اور یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کچھ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے, اور ماہ رمضان کے حوالے سے, اور خاص طور پر یہ اسلام کو اور امت مصطفیٰ کو یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ماہ رمضان. 1,24,000 انبیاء میں سے, کم و بیش انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں اور تیری کلام کو میں سنتا ہوں, تو یہ اعزاز تو میرے علاوہ بھی کسی کو دے گا یا یہ میرا خاصہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک تیرے ساتھ میں کلام کرتا ہوں اور تو میری گفتگو کو سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, لیکن تیرے ساتھ میں 1,000 پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں, اور ایک ایسی امت آئے گی جس کو میں رمضان کی عزت سے مالا مال کروں گا, اور وہ ان کے ہونٹ جب روزے کی شدت کی وجہ سے سفید ہو جائیں گے, اور ان کے جو گال ہیں, رخسار ہیں, وہ زرد پڑ جائیں گے, اور پھر میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا, اور ان کے منہ کی جو بو ہے وہ مجھے کستوری سے زیادہ احب اور پسندیدہ ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں. چونکہ تقویٰ کا تعلق روحانیت سے بھی ہے, کہ جو پیوریفیکیشن آف دا سول ہے, جو اندر سے, جس کو قد افلح من زکاہا جو ہے کہا گیا, تو یہ تزکیہ نفس کے لیے آپ تو بڑے عالم ہیں, مفتی ہیں, پھر اس کے بعد تزکیہ نفس کی طرف آئے, تو آپ کی زندگی میں یہ روحانی سفر جو ہے, روحانی طور پر یہ تبدیلی جو ہے وہ کیسے آئی, اس کے بارے میں کچھ آپ اپنے ماضی کے جھروکوں میں نظر ڈال کے بتائیے. کہ بڑا دلچسپ اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک جو علم پڑھنا, تعلیم حاصل کرنا یا کوئی ڈگری لے لینا, یہ ایک الگ چیز ہے, اور تزکیہ نفس یہ الگ چیز ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے کسی کی تربیت میں ہونا اور کسی کی نگاہ میں ہونا, کہتے ہیں نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو جب ہم سرکار پیر مرشد کے ساتھ نسبت ہوئی تو اس سے پہلے جو کیفیت باطنیہ تھی, جو قلبی کیفیات تھیں, وہ بالکل ظاہری سی تھیں, لیکن جب آپ سے نسبت ہوئی تو پھر ایسے لگا کہ جیسے دین اندر تک, ہمارے دل کی تہ تک جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کاش کہ جو وقت ہم نے اب سٹارٹ کیا ہے, یہ ہم اس سے پہلے آ جاتے, جلدی آ جاتے, تاکہ ہماری کیفیت. آپ کا علم جو ہے عمل میں بدلا, اور عمل میں پھر جو اخلاص پیدا ہوا, وہ جو خشیہ پیدا ہوا,
علم تو تھا، نماز تھی، لیکن لذت نماز نہیں تھی. وہ لذت نماز حاصل ہوئی تو وہ مرشد گرامی کی صحبت اور نگاہ سے ہوئی. اس میں ایک علم تصوف کی باقاعدہ تربیت کے اعتبار سے بھی کہ میں 4 آستانوں پہ مختلف مشائخ کے ساتھ میری نسبت رہی روحانی تربیت کے لیے، لیکن مجھے وہ چیز میسر نہیں آئی جو یہاں حاضر ہو کے سرکار میاں صاحب مبارک راوی ریحان شریف جو مجھے ملی، نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی. تو گویا آپ کی نگاہ سے وہ علم جو میرے ظاہر پر تھا وہ مرشد کی نگاہ سے وہ میرے باطن تک اتر گیا، اور اس ایک تزکیہ نفس کی جو کیفیات ہیں اور جو لذتیں ہیں وہ مجھے یہاں مرشد کے ساتھ وابستہ ہونے سے میسر آئی. بہت شکریہ مفتی صاحب. میں مفتی علامہ فاروق احمد صاحب کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں اور ان سے بھی میں یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ کی طبیعت میں دیکھتا ہوں، آپ سے میری ملاقات تو ہوتی ہے، اور طبیعت دیکھتا ہوں کہ بہت دھیما مزاج ہے، اور ایک آپ کی طبیعت میں شرافت اور تقوی نظر آتا ہے. تو آپ نے اتنا علم پڑھا، اس کے بعد یہ بیعت آپ ہوئے، تو بیعت کی ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ ہمیں بزرگوں سے بیعت کرنا چاہیے. پھر بیعت ہونے کے بعد آپ نے حضرت صاحب کی صحبت میں کیا محسوس کیا کہ آپ کی باطنی معمولات اور معاملات میں کس قدر تبدیلی ہے؟ میں درس نظامی جب پڑھتا تھا ابتدائی دور میں، تو فیصل آباد میں مدینہ ٹاؤن فیضان مدینہ میں درس نظامی پڑھتا تھا، تو مطالعہ کا بڑا شوق تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ بہت سنتے تھے. وہاں الحمدللہ تذکرہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں. تو پھر میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کتب خریدی جو ان کی لکھی ہوئی ہے، تو وہ میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کر دی. تو وہ بڑا شوق تھا. میں نے فتوح الغائب 2 دن میں مطالعہ کر دیا، ساری 2 دن میں پڑھی تھی، اور ایک ایک چیز کو ایک چیز کو الحمدللہ میں نے نکالا باہر، لکھا کہ یہاں یہ فرما رہے ہیں، یہاں یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح سر الاسرار آپ کی کتاب ہے، فتح الربانی آپ کی کتاب ہے. تو سر الاسرار جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ذکر کا باب باندھا آپ نے. اس میں آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو ایسے جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر ذکر کا الگ رتبہ ہے، الگ مقام ہے. سب سے پہلے ذکر لسانی، پھر ذکر قلبی، ذکر روحی، سری، خفی، اخفا. یہ آپ نے ذکر کی اقسام لکھی. جی یہ اقسام لکھی ہیں آپ نے سر الاسرار. سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں لطائف نقش بندیہ میں عجیب رنگا رنگ کے ذوق ہیں، جو کار ایاں ہیں نہ کار بیاں. یعنی وہ ایاں تو ہیں، نظر تو آتا ہے کہ کیسا ان کو ذوق آ رہا ہے اللہ کے ذکر میں، لیکن وہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے الطاف القدس یعنی قدسی لطائف اس موضوع پر پورا رسالہ لکھا، اور آپ نے وہاں پہلے صفحے پر یہ فرمایا کہ یہ لطائف کی بات میں کر تو رہا ہوں، لیکن اس کی سمجھ وہی رکھ سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ کسی شیخ سے حاصل کیا، جس نے یہ خود سیکھے ہوں، یہ لیے ہوں. تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کتاب میں نے پڑھی، تو میں نے دوستوں سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے، تو مجھے جواب ملا کہ جی یہ چیز ختم ہو گئی اب. تو خیر پتہ تو تھا کہ سلسلہ سیفیہ میں یہ چیز ہے. انہی دنوں میں لائبریری میں کتاب تھی، اکثر میں اپنی کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن وہ غوث پاک کی سیرت پر کتاب لائبریری میں تھی عربی میں. اس میں ابن جوزی علیہ رحمہ کا واقعہ تھا. ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت بڑے وقت کے محدث ہیں. ان کو کسی نے کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں نا، تو انہوں نے طنز کیا. جی انہوں نے طنز کیا، اور صوفیہ پر انہوں نے طنز کیا بھی، کتاب بھی لکھی تلبیس ابلیس. بعد میں توبہ بھی کر لی غوث پاک کی ملاقات کے بعد. ایک مرید تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کا شاگرد تھا، تو یہ کہتا رہتا تھا کہ حضور ایک دفعہ میرے شیخ کی آ کر محفل دیکھ لیں، صرف آ کر بیٹھ جائیں. وہ بھی ٹال دیتے تھے. ایک دن تیار ہو گئے، کہتے ہیں چلو آپ کے شیخ کی محفل دیکھتے ہیں. تو آگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں. وہ بھی دلوں کے پر نظر رکھنے والے ہیں، کہتے ہیں نا فقیر کے پاس بیٹھے تو دل کو سنبھال کے بیٹھے. تو ابن جوزی علیہ رحمہ بیٹھ گئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری صاحب کو کہا تلاوت کرو. انہوں نے تلاوت کی ایک آیت، فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کی تفسیر بیان کی. شاگرد نے پوچھا یا شیخ بتائیں تفسیر ٹھیک ہے؟ فرمایا بالکل فلاں تفسیر ہے، ٹھیک ہے. غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی اسی آیت کی.
فرمایا بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، فلاں تفسیر ہے۔ ابن جوزی صاحب نے فرمایا، ابن جوزی صاحب، جی ابن جوزی علیہ الرحمہ نے فرمایا، شاگرد ابن جوزی صاحب سے تصدیق ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے، 8 تفسیریں بیان کی۔ جب غوث پاک نے 9ویں تفسیر بیان کی نا، اب پوچھا ٹھیک ہے، ابن جوزی علیہ الرحمہ نے کہا ہے تو ٹھیک لیکن پتہ نہیں بیان کہاں سے کر رہے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ اس علم پر ان کو شدید تعجب ہوا کہ اتنا علم، میں تو سمجھتا تھا شاید اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب کیل و کال کو چھوڑتے ہیں، اب حال کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کی زبان سے لفظ حال نکلنا تھا کہ سالکین میں وجد و حال طاری ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، توجہ ایسی کی کہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے وہیں پہ وجد میں آ کر اپنا جبہ پھاڑ دیا۔ اس کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی۔ پھر آپ نے اولیاء کی تائید پر کتابیں لکھی، حالانکہ بڑے سخت ہیں لیکن اولیاء کی تائید پر کتابیں، بحر الدموع، عیون الحکایات، اس طرح اپنے اولیاء کی تائید پر۔ یہ میں نے واقعہ پڑھا ہوا، مجھے پتہ چلا کہ سرکار میاں صاحب مبارک یہ فیصل آباد میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں مناظر اسلام پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا اس وقت بیان تھا، تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ تو انہوں نے بیان کیا، بیان کے بعد سرکار مبارک نے میک لیا اور فرمایا یہ تھا کیلو کال ہم نے حال کا علم پڑھا، یعنی جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو آپ کی زبان سے لفظ حال نکلنا تھا کہ سالکین میں وجد و حال طاری ہو گیا۔ تو وہ میرے ذہن میں بات آئی کہ جیسی مجلس جو ہمارے قرون اولیٰ کے جو اولیاء ہیں، ان کی مجالس میں جو ذوق تھا، جو مجالس میں ذوق تھا، وہ آج نور آج بھی آگے چل رہا ہے، سرکار کی سینہ نظر بہ میں سینہ دیکھا، چل رہا ہے۔ جو ہم نے مشائخ کی زندگیاں پڑھی وہ ان کی نظر میں دیکھا، ان کی مجلس میں دیکھا، اور پھر جیسے ذکر وہ کرواتے ہیں جو انہوں نے سیر الاسرار میں لکھا، وہی سرکار پیر و مرشد کے پاس جب آئے بیعت ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے کہا اللہ اللہ اللہ۔ مجھے فوری غوث پاک کی بات یاد آئی، آپ نے فرمایا زبان سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کو بھولا ہوا سبق یاد آئے، اصل میں ذکر کرنا دل کا کام۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آمرا نبوت بجو ذکر زباں، ذکر خاصاں بشد از دلے بے گماں، کہ عام لوگوں کا ذکر تو زبان سے ہوتا ہے اور خاص لوگوں کا ذکر جو ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ کتابوں میں پڑھی تھی، پھر یہ چیزیں آ کر ہم نے سرکار پیر و مرشد کی مجلس میں دیکھی، تو الحمدللہ پھر وہ بد نصیب ہے جو کتابوں میں پڑھ بھی لے اور پھر بھی اس ایسی بڑی نعمت سے محروم رہ جائے۔ جی میں تو خود ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جب اپنے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے نکلا، پھر حضرت کی جو ہے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قلب میں جو تبدیلی آئی اور آپ کی دعا سے نشتر بھی داخلہ ہوا اور وہ ساری کیفیات میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ تو دعا کے لیے آئے تھے، دعا کے لیے حاضر ہوئے اور حضرت نے دیکھے جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور میرے ویسے دوست جو بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کبھی ہم بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں؟ تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میں ہر چیز کا ہی شکر ادا کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے محبوب رسول کریم امام الانبیاء سید الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا ہے۔ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز آتا ہے، اور جب میں شب قدر کو دیکھتا ہوں تو 1000 مہینے کی عبادت یعنی کہ 83-86 سال بنتے ہیں، وہ ایک رات اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس قدر آپ کو نعمتیں اور برکتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہیں، تو عزیزان گرامی میں ضرور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان نسبتوں کا، ان بہاروں کا مزہ لوٹیے، روزے بھی رکھیے، اللہ کو یاد بھی کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، ایک ماحول بن جاتا تھا، اور آپ پر اللہ درود بھیجتا ہے، لیکن آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ساری رات سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ جن پر اللہ درود بھیجتا ہو، جن کی بارگاہ میں حاضری کے طریقے بھی اللہ سمجھاتا ہو، ان کی رمضان میں کیفیت دیکھیے، جو سید الانبیاء ہیں ان کی کیفیت دیکھیے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی قدر کیجیے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، بچے، بوڑھے، بڑے، بزرگ، جوان اس سال موجود نہیں ہیں، کیا معلوم ہمارا یہ آخری سال ہو۔ اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے تو ضرور اس رمضان کو انجوائے کریں، اللہ کی عبادت کریں۔